नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत 17 से शुरू करते हैं। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम। सुम्मा फिर लआतियन्नहुम अलबत्ता मैं ज़रूर आऊँगा उनके पास, मिन बैनि ऐदीहिम उनके सामने से, व मिन खल्फिहिम और उनके पीछे से, व अन ऐमानिहिम और उनके दाएं जानिब से, व अन शमाइलिहिम और उनके बाएं से, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन और ना तू पाएगा उनकी अक्सरियत को शुक्रगुजार। अब इस आयत में शैतान इंसानों को कैसे गुमराह करता है, उसके क्या हथगंडे हैं, वो चीज़ बयान की जा रही है और शैतान का जो अज़्म उसने जो वादा किया वो भी बताया जा रहा है। तो शैतान क्या कहता है कि मैं लोगों को गुमराह करने के लिए ज़रूर ब ज़रूर आऊँगा उनके पास। कहाँ से आऊँगा? उनके सामने से आऊँगा, उनके पीछे से आऊँगा, उनके दाएँ से आऊँगा, उनके बाएँ से आऊँगा। यानी कि हर तरफ से शैतान जो है इंसान को घेरता है, उसको गुमराह करने की कोशिश करता है, हर तरफ से आने की कोशिश करता है वो, है ना? क्या करता है? लोगों को हक के रास्ते से रोकने की कोशिश करता है, बातिल को खूबसूरत बनाकर दिखाता है, दुनिया में जो है लोगों को मशगूल कर देता है आखिरत भुलवाकर, फिर दिलों में शक व शुबहात डाल देता है लोगों के। सबसे ज़्यादा उसकी क्या बड़ी चाल है कि नेमतों की नाशुक्री करने वाला बना देता है लोगों को। तो ये इसकी चालें होती हैं बेसिकली शैतान की। देखिए शैतान ने जो है ना अल्लाह ताला की कसम खाकर बंदों को गुमराह करने का वादा किया था। एक हदीस है उसका मफ़हूम है कि इब्लीस ने अपने रब अज़्ज़ व जल्ला से कहा, मुझे तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं बनी आदम को उस वक़्त तक गुमराह करता रहूँगा जब तक उनके जिस्म में रूहें रहेंगी। यानी कि जब तक ज़िंदा है इंसान तब तक गुमराह करता रहूँगा। तो उसको उसके रब अज़्ज़ व जल्ला ने फरमाया, मुझे भी मेरे जलाल और इज़्ज़त की कसम, जब तक वो मुझसे माफ़ी माँगते रहेंगे, मैं माफ़ करता रहूँगा। सुभान अल्लाह! तो शैतान ने एक जो है अज़्म किया और अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया कि जब तक वो मुझसे माफ़ी माँगते रहेंगे, अगर गुनाह हो भी जाता है, लेकिन अगर वो सच्ची तौबा कर लेंगे, तो मैं माफ़ करता रहूँगा। ये अल्लाह ताला की रहमत। तो देखिए शैतान ने तो पूरा पक्का वादा किया है कि वो भटका के रहेगा उन लोगों को क़यामत तक और लोगों के मरते दम तक। अब शैतान देखिए कैसे-कैसे भटकाता है। सबसे पहले वो अकीदे में खराबी डालता है, शक व शुबहात पैदा करता है लोगों को, लोगों से शिर्क कराता है, बिदअत करा देता है, ये सब कराता है। जब वो देखता है ना कि बंदा ऐसा नहीं कर रहा, उसकी बात नहीं मान रहा, तो क्या करवाता है? नाफ़रमानियाँ करने वाले काम करवाता है, मतलब बंदों से नाफ़रमानियाँ कराता है अल्लाह ताला की। जब उस पर भी उसका काबू नहीं होता, तो नेकियों से रोकने की कोशिश करता है, कि लोग नेकियाँ ही ना कर पाएँ। और उस पर भी अगर ज़ोर नहीं चलता, लोग फिर भी नेकियाँ कर लेते हैं, तो क्या करता है? नेकियों में रियाकारी डाल देता है ना? और अगर नेकियों से रियाकारी से करने से भी बच जाते हैं, यानी कि अपनी नेकियों का दिखावा नहीं करते, बच जाते हैं, तो क्या करता है फिर? तो फिर इंसान के दिल में खुद पसंदी डाल देता है। नेकियाँ करके इंसान फिर सोचता है, मैं तो बड़े अच्छे काम कर रहा हूँ। और जो है उसको इंसान को लगता है कि उसका अमल जो है बहुत बड़ा है, बाकी लोगों से बहुत अच्छा है। यानी कि खुद पसंदी डाल देता है दिल में। तो ये सब जो है ना शैतान इस तरह से अपनी चालें चलता है। उसके अलावा आप जानते ही हैं गुस्सा दिलाना, हसद, कीना, ये सारी चीज़ें दिलों में बुग़्ज़ ये सब पैदा करवा देता है। और जब ये फीलिंग्स दिल में आ जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती है दिल में तो क्या होता है फिर? फिर इंसान नेकियाँ करने में उसको मुश्किल हो जाती है, नेकियाँ करने से रह जाता है, नेकियों से दूर हो जाता है, कर ही नहीं पाता ना नेकियाँ जब उसके दिल में इतनी सारी बुरी चीज़ें भरी होंगी तो नेकियों की तरफ कैसे दिल लगेगा? तो ये सारे होते हैं शैतान के हथकंडे, है ना? तो ये जो बात यहाँ हो रही है ना कि मैं सामने पीछे दाएँ-बाएँ सब जगह से आऊँगा, तो ये जो सिमतें बयान की हैं इस आयत में, तो इसकी ना उलमा ने कई मायने बयान किए हैं, कम से कम 6 के करीब बयान किए हैं। देखते हैं वो क्या किए हैं। पहला माना तो इसका यही लिया है कि ये जो बात हुई ना मिन बैनी अयदीहिम, यानी कि इनको इनकी आखिरत के बारे में शक व शुबहात डाल दूँगा। यानी कि इस तरह से शक डाल दूँगा कि ये लोग के दिल सोचेंगे कि कोई आखिरत नहीं है, कोई जन्नत जहन्नम नहीं है, कोई दोबारा उठना नहीं है। तो आखिरत के बारे में शक व शुबहात डाल दूँगा। और मिन खल्फिहिम का क्या मायना लिया है? दुनिया के मामलात की तरफ से आऊँगा। यानी कि दुनिया को उनके लिए खूबसूरत बना दूँगा, दुनिया में ही रग़बत दिला दूँगा।
اور ان ایمانہم یعنی کہ نیکیوں کی طرف سے آؤں گا، نیکیاں کرنے میں سستی ڈال دوں گا، ان شمائلہم یعنی برائیوں نافرمانیوں کو مزین کر کے ان کو دکھاؤں گا، یعنی کہ وہ لوگ برائیوں نافرمانیوں میں پڑ جائیں گے۔ تو پہلا معنی تو یہ ہو گیا۔ دوسرا معنی کیا لیا ہے؟ من بین ایدیہم یعنی سامنے سے آؤں گا، یعنی دنیا کی طرف سے آؤں گا ان کو بہکانے کے لیے، اور من خلفہم ان کی آخرت کی طرف سے یعنی کہ ان کو مشکوک کر کے، ان ایمانہم حق کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالوں گا، اور ان شمائلہم باطل میں ان کو ترغیب دلاؤں گا۔ دوسرا معنی یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تیسرا معنی اس کا بتایا ہے علماء نے کہ من بین ایدیہم و ایمانہم سے مراد ہے، یعنی کہ دونوں کا ایک ساتھ، ان سے مراد ہے جہاں سے وہ دیکھ سکتے ہوں گے ادھر سے آؤں گا، اور وَأَن شَمَائِلِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سے مطلب ہے جہاں سے وہ نہیں دیکھ سکتے وہاں سے آؤں گا ان کو بہکانے کے لیے۔ اور چوتھا معنی یہ لیا ہے کہ یہ وہ چاروں سمتیں مراد ہیں جدھر سے انسانوں کے خلاف چال چلنا ممکن ہوتا ہے۔ اور اس میں بیسیکلی اوپر اور نیچے کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اوپر کی سمت میں کیوں اوپر کا ذکر نہیں ہے؟ کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ اس کو روک لیتی ہے، اور نیچے تو شیطان آنا ہی نہیں چاہتا بندوں کے، ہے نا، وہ تو اپنے آپ کو گرا نہیں سکتا۔ اور پھر پانچواں معنی دیکھیں کیا لیا ہے اس کا، پانچواں من بین ایدیہم کا معنی کہ ان کی جو عمریں باقی رہ گئی ہیں، یعنی کہ ابھی جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس میں ان کو اللہ کی اطاعت سے روکوں گا، اور ومن خلفہم یہ کہ جو عمر گزر چکی اس میں جو غلطیاں ہوئی، نافرمانیاں کر چکا بندہ، ان سے توبہ نہیں کرنے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور ان ایمانہم یعنی کہ ان کی جو غنا ہے، غنا اس کی طرف سے آؤں گا، یعنی کہ وہ اپنے مال کو کسی ایسی چیز میں خرچ نہیں کریں گے جس کی قدر کی جائے، یعنی کہ وہ اپنا مال ضائع کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور ان شمائلہم محتاجی اور فقر کی طرف سے آؤں گا، اور پھر کسی حرام کام سے وہ نہیں رکیں گے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ معنی کیا بیان کیا ہے؟ من بین ایدیہم کا مطلب ہے ان کی آرزوؤں کو بڑھاؤں گا، ومن خلفہم ان کی جہالت کو ان پر نافذ کر دوں گا، ان ایمانہم جو ان پر آسان ہوگا اس طرف سے آؤں گا، اور ان شمائلہم جو کام ان کے لیے مشکل ہوں گے ادھر سے آؤں گا۔ تو دیکھیں، اب پتا چلا نا شیطان کس کس طرح سے جو ہے آنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے جو ہے ہتھ کنڈے یوز کرتا ہے۔ تو شیطان تو ہر طرف سے الگ الگ طریقے سے آ کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کیسے بچیں گے؟ ہمیں بھی تو بچنا ہے نا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بتا دیا کہ شیطان کا وار ان لوگوں پر نہیں چلتا جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں اور جو مخلص لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک جگہ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہی بات ہو گئی کہ اس کا زور کس پر نہیں چڑھتا؟ ان لوگوں پر جو کہ ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، ان پر نہیں چلتا زور۔ لیکن کس پر زور چلتا ہے شیطان کا؟ شیطان کا زور انہی پر چلتا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، جو اللہ کو بھولے رہتا ہے، اس پر اس کا زور چلتا ہے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں بہت ساری دعائیں بھی ہمیں بتائی گئی ہیں اس کے لیے، شیطان سے بچنے کے لیے، جیسے کہ صبح شام کی دعائیں ہیں نا، اور اس میں ہم ایک دعا کرتے ہیں نا جس میں اللہم انی اسألک العافیۃ والی جو دعا ہے، اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ تو اس میں ہم ہر طرف سے جو ہے پناہ لیتے ہیں نا کہ ہر طرف سے بچا لے اللہ ہمیں۔ تو یہ والی دعا پڑھا کریں صبح شام کے اذکار میں۔ اسی طرح اور بھی چیزیں ہمیں معلوم ہے کہ شیطان سے کیسے بچا جائے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اذکار ہے، قرآن سے مضبوط تعلق ہے نا۔ اس کے علاوہ دیکھیں آیت الکرسی، معوذتین، یہ جو بتائے گئے ہیں ہر نماز کے بعد صبح شام کے اذکار میں یہ سب پڑھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو 100 دفعہ اسے صبح پڑھے گا، 100 دفعہ شام پڑھے گا، تو صبح جس نے پڑھا وہ شام تک جو ہے محفوظ رہتا ہے شیطان سے، اور جو شام کو پڑھتا ہے وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے، ایسے شخص کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، پھر شیطان اس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں، اور اصل چیز تو وہی ہے قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ جو انسان
قرآن اور سنت سے مضبوط تعلق رکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اس پہ پھر شیطان وار تو کرتا ہے لیکن اس سے حفاظت ہو جاتی ہے، اس کے جو یہ وار ہیں چلتے نہیں ہیں، وہ مسلط نہیں ہو پاتا ایسے شخص پہ. ٹھیک. تو یہ سارے طریقے ہمیں بتا دیے گئے ہیں، لیکن ہم ہی ہیں جو غافل رہتے ہیں. ٹھیک. آگے دیکھتے ہیں کیا کہا شیطان. آگے کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور نہ تو پائے گا ان کی اکثریت کو شکر گزار. اب ابلیس کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تیرے جو بندے ہیں ان کے اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر گزار نہیں ہوں گے، اکثریت شکر گزاری نہیں کرے گی. اب اس ریلیشن میں اس کا یہ جو کال تھا شیطان کا، یہ جو بات کہہ رہا ہے، تو اس کے سلسلے میں ایک کال یہ ہے کہ ابلیس کا یہ گمان تھا کہ اکثریت جو ہے شکر گزار نہیں ہوگی، اور گمان تھا اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہا تھا اور کر رہا ہے کہ لوگ جو ہے ناشکری کریں. سورہ سبا آیت نمبر 20 میں آتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ جَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ. یعنی کہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، اور مومنوں کے ایک گروہ کے سوا سب نے اس کی پیروی کی، حالانکہ ان پر اس کا کوئی زور نہ تھا. یعنی کہ یہ تو ابلیس کا گمان تھا، لیکن اس کا یہ گمان سچ ہو گیا، اور اکثر یہ لوگ جو ہیں ناشکرے ہو گئے، سوائے کچھ مومن بندوں جو مخلص تھے. تو دیکھیں یہ جو ناشکرا ہونا ہوتا ہے نا، یہ شیطانی فطرت. شکر گزاری جو ہے نا، شکر گزاری بہت ہی خاص صفت ہے. جو انسان شکر گزار ہوتا ہے نا، وہی پھر اللہ کی بات مانتا ہے، وہی سیدھے راستے پر چلتا ہے. اور جو ناشکرا ہوتا ہے پھر تو وہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے، اور پھر تو ایسا انسان نمازیں تک چھوڑ دیتا ہے. اور دیکھیں سب سے بڑی شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی شکر گزاری اللہ پر سچا ایمان ہونا، توحید کا راستہ اپنانا. جس اللہ نے سب کچھ دیا صرف اسی کی عبادت کرنا، اسی کا بندہ بن کر جینا. لیکن آج میجورٹی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کس کس طرح سے دنیا کے لوگ جو ہے ناشکری کرتے ہیں، اور سب سے بڑی ناشکری یہی کفر اور بدعت اور شرک اور یہ ساری چیزیں کر کے، اور عام زندگی میں تو ناشکرے ہیں ہی ہم. تو کیا پتا چلا ہمیں کہ اگر ہم شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. دیکھیں جو کچھ بھی ہمیں ملا یا نہیں ملا ہے، جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، یا جو ملا تھا اور پھر چھوٹ گیا، ہم سے کھو گیا، تو اس پر بھی شکر ادا کریں. شکوے شکایت ہی نہ کرتے رہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. دیکھیں کیونکہ دنیا جو ہے نا، یہ تو آزمائشوں کی جگہ ہے. یہاں تو دنیا میں تکلیفیں آتی ہی رہیں گی کسی نہ کسی فارم میں. تو جو ہو چکا ہو چکا، اب غموں کو پالے نہ رکھیں. اگر انہی غموں میں پڑے رہیں گے، انہی کی شکایت کرتے رہیں گے، یا جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے اسی کی شکایت کرتے رہیں گے، تو کیا کر رہے ہیں ہم شیطان کی چال کو کامیاب کر رہے ہیں. ان سب چیزوں کو یہ کام کر کے پھر ہم آگے کچھ فروٹفل نہیں کر پائیں گے. جو کرنے کے کام ہیں پھر وہ رہ جائیں گے، اور بس انہی کاموں میں پڑے رہیں گے ناشکرے بن کے، اور شیطان کو خوش کرتے رہیں گے اور اپنی آخرت خراب کر لیں گے. تو ایسا نہیں بننا ہے نا. اس کیٹیگری میں نہیں آنا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. جو اکثریت ناشکری ہے ایسے نہیں ہونا ہے. نیکسٹ آیت 18 پر آ جاتے. قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا. فرمایا نکل جا اس سے، مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا. لمن تبعک، البتہ جو پیروی کرے گا تیری، منہم ان میں سے، لأملأن، البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، منکم، تم سے، اجمعین، سب کے سب سے. استغفر اللہ. کتنی دیکھے ڈرانے والی آیت ہے. ابھی تو فی الحال دیکھے کیا بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال اخرج منہا مذءوما مدحورا. شیطان کو کہا جا رہا ہے، شیطان کو ڈانٹ کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نکل جا اس سے. اس سے کس سے؟ جنت سے. اور مذءومن، یہ جو مذءومن ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مذمت کیا ہوا، گھٹیا، جس پر غضب کیا گیا ہو، جو قابل نفرت ہو، جس کو نکال دیا گیا ہو، یعنی کہ بہت زیادہ عیب والا. تو شیطان پہ بھی عیب لگ گیا نا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اور مدحورن، مدحورا کا کیا مطلب ہے؟ دھتکارا ہوا اور دور کیا ہوا، یعنی اللہ کی رحمت سے، ہر بھلائی سے دور کر دیا گیا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا اس سے، مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا. تو شیطان کو ضلالت اور خواری کے ساتھ، لعنت کے ساتھ جنت سے نکال دیا گیا.
اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ البتہ جو پیروی کرے گا تیری ان میں سے، تو میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تم سے سب کے سب سے. یعنی کہ جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا تم میں سے، اب شیطان کی پیروی کرنے والوں میں چاہے وہ انسان ہیں یا جنات ہیں، جو بھی ہے، جو بھی اس کی پیروی کرے گا تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دے گا، بھر دے گا جہنم کو ان سے، شیطان کو بھی اور شیطان کے پیروکاروں کو بھی جہنم میں اللہ تعالیٰ پھینک دے گا، بھر دے گا جہنم کو اس سے. سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں بھی جو ہے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. سورہ فاطر آیت نمبر 6 میں کیا آتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن بناؤ، بے شک وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ ہو جائے ساتھیوں میں سے بھڑکتی آگ کے. یعنی کہ شیطان خود تو ہے ہی آگ میں جانے والا، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے دن رات، اور اس کا یہی کام ہے کہ بس اس کو ایک ہی کام ہے لوگوں کو بھٹکانے کا، تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے جہنم کے ساتھی ہو جائے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ شیطان دشمن ہے، تو ہمیں بچنا ہے اس سے، کیونکہ ورنہ انجام کیا ہوگا؟ جو شیطان کا انجام ہوا وہی شیطان کے پیروکاروں کا انجام ہونا ہے. اس لیے ہمیں شیطان کی پیروی نہیں کرنی ہے، اس کے چالوں میں نہیں پھنسنا ہے کسی بھی طرح سے. وہ ہمارا دشمن ہے، اسے جو ہے ہم دشمن سمجھے اور بچے اس سے ہر ممکن طریقے سے جو بتایا گیا ہے قرآن اور سنت پر چل کر، شکر گزار بندے بن کر، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق رکھ کر. اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 19. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم رہو تم اور بیوی تمہاری جنت میں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، بس دونوں کھاؤ جہاں سے تم دونوں چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں قریب نہ جانا، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا فرما رہے ہیں کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان کے اندر اپنی طرف سے روح ڈالی، ان کو زندہ کر دیا، پیدا کر دیا، فرشتوں کو بھی حکم دے دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. پھر آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام بھی پیدا ہو گئی، بن گئی ہے نا. اب جو ہے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل ہونے کا، وہاں رہنے کا حکم دے رہے ہیں. اور یہ جنت وہی جنت ہے، یہ اسی جنت کی بات ہے جب قیامت آ جانے کے بعد، حساب کتاب کے بعد جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، اسی جنت کی یہ بات ہے، الجنہ، ٹھیک ہے؟ کوئی اور جنت نہیں، اسی جنت جس کو ہم جانتے ہیں اسی کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم رہو، تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ جہاں سے تم دونوں چھاؤ، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک چیز بتا دی، کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم دونوں فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے درختوں سے کھانے کی اجازت دے دی تھی، جو جنت کی ساری نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دی تھی، بس ایک درخت سے روکا تھا. اور وہ درخت کون سا تھا، کون پھلوں والا تھا یا اناج تھا کوئی، یہ ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اس کی وضاحت ہمیں نہیں ملتی ہے قرآن سے یا کوئی صحیح حدیث سے. تو ایسی باتیں جن کی ہمیں وضاحت نہیں کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو ایسی چیزوں کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، ہے نا؟ اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے جو ہم نے ریسنٹلی پڑھی بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الایمان المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی شخص کے اچھے ایمان ہونے کی نشانی یہی ہے کہ جن چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ان چیزوں میں نہ پڑے. یعنی کہ ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے جن کا ہم سے تعلق نہیں، جن سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہاں بھی کیا درخت تھا کہ کوئی پھل تھا یا کوئی اناج تھا، ان سب چکروں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ تھوڑی نہ حاصل ہونا ہے. جو اصل بات ہے وہ دیکھنی چاہیے، جو بتائی جا رہی ہے، جو عبرت لینے کی ہے، جو سبق پانے کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف ایک درخت سے روکا گیا تھا. اب یہ درخت ایک درخت سے کیوں روکا گیا تھا؟
یہ درخت جو تھا صرف امتحان کے لیے تھا آدم اور حوا علیہ السلام کے لیے۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ نعمتیں انسانوں کو دی ہیں، کھانے کی ہوں، پینے کی ہوں، رہنے کی ہوں، اور زیادہ تر چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں لوگوں کے لیے، ہے نا؟ بس کچھ ہی چیزیں حرام کی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو یہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، یہ بیسیکلی بندوں کے امتحان کے لیے ہے کہ کون اللہ کے حکم کو مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے رک جانے میں ہی بہتری ہوتی ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے، اگر انسان ان میں پڑتا ہے تو پھر ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس درخت کے قریب بھی جانے سے منع کیا، قریب بھی نہیں جانا ہے اس درخت کے، ولا تقربا، تم دونوں قریب بھی مت جانا اس درخت کے، کیونکہ کیا ہوتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ انسان جب حرام راستے کے قریب بھی جاتا ہے نا، نزدیک بھی جاتا ہے، تو پھر اس حرام میں پڑ بھی جاتا ہے۔ اس لیے قریب بھی جانے سے منع کیا کہ کیونکہ اگر تم اس درخت کے قریب بھی گئے تو پھر اس کا جو پھل ہے وہ کھا بھی لوگے۔ تو کیا سبق ملا اس آیت سے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے، جن کاموں سے منع فرمایا ہے نا، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ورنہ تو وہ حرام کام کر ہی لوگے، اس حرام کام میں پڑ ہی جاؤ گے۔ تو اس لیے اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ ایسی چیزوں سے بہت دور رہنا ہے ہمیں، ورنہ کیا ہو جائے گا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، یعنی کہ اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو اس کا پھل بھی کھا لو گے، اور جب پھل کھا لو گے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا ہے؟ بیسیکلی ظلم ہے۔ جتنا بھی انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے وہ ظلم ہی کر رہا ہوتا ہے، وہ ظالموں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ آگے دیکھیں آیت 20، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، بس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے، لِيُبْدِيَ لَهُمَا، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے، مَا وُورِيَ عَنْهُمَا، جو چھپائی گئی تھی ان دونوں سے، من سوآتِهِمَا، ان دونوں کی شرمگاہیں، وقالا، اور کہا، ما نہاکما، نہیں روکا تم دونوں کو، ربکما، تمہارے رب نے، ان ہذہ الشجرتی، اس درخت سے، الا، مگر، ان، یہ کہ، تکونا، تم دونوں ہو جاؤ، ملکینی، دو فرشتے، او تکونا، یا تم دونوں ہو جاؤ، من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ اب شیطان کیا کر رہا ہے؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، بس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے۔ وسوسہ، یہ جو وسوسہ، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ کہتے ہیں وسپرنگ، دھیمی آواز، دل کی باتوں کو۔ تو جیسے زیورات کے چھنکنے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو بھی وسواس کہا جاتا ہے۔ تو شیطان جو ہے نا، بہت ہی غیر محسوس طریقے سے، چپکے سے، ایسی بات جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے، وہ بار بار آ کر اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وسوسہ ڈالنا، یہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان چپکے سے آ کے، ہے نا۔ اور یہاں پر بھی اس نے کیا کیا؟ دونوں کے لیے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے دل میں بھی اور حوا علیہ السلام کے دل میں بھی شیطان نے وسوسہ ڈالا آ کر۔ کیوں ڈالا؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ ظاہر کرا دے ان دونوں کے لیے جو چھپائی گئی تھی ان دونوں سے، شرمگاہیں ان دونوں کی، یعنی کہ ان دونوں کی شرمگاہیں تاکہ وہ ظاہر کرا دے۔ اب شرمگاہ جو ہوتی ہے نا، ایک سمبل ہے چھپائے جانے والی چیز کا، چھپائی جاتی ہے۔ تو شیطان جو ہے نا انسان سے ایسے کام کرواتا ہے وسوسے ڈال ڈال کر، جس سے جو ہے نا انسان کے جو عیب ہیں، کمزوری ہیں، جو اس کا کمزور پہلو ہے، وہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہو جائے، انسان کی وہ بےزتی کراتا ہے۔ جیسے اب غصہ دلاتا ہے، تو غصے میں انسان کیسا ہو جاتا ہے، اس کے جو عیب ہے نا، اس کی جو خرابی ہے وہ باہر آ جاتی ہے اور سب لوگوں میں وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو یہ شیطان کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شیطان کی جو سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے نا، وہ ہے بدکاری، بے حیائی اور یانی پھیلانے کی۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بھی شیطان نے کپڑے اتروا دیے، جنت کا خوبصورت لباس وہ اتروا دیا اور ان کی شرمگاہیں ظاہر کروا دی۔ اور دیکھیں، اور ان کو بہکانے کے لیے کیا چال چلی، کیا وسوسے ڈالے اس نے، کیا وسوسے ڈالے وہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ آگے۔ وقال، اور اس نے کہا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ،
کہ تمہیں جو ہے نا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا ہے، کیوں روکا ہے؟ تاکہ تم دونوں کہیں دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا تم دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ کہیں تم دونوں نہ ہو جاؤ دو فرشتے یا تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب شیطان نے ان کو دو چیزوں کا لالچ دے کر بہکایا۔ ایک تو یہ لالچ دیا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے اس درخت سے کیونکہ اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تمہارے اندر بھی فرشتوں کی خصوصیات اور کمالات آ جائیں گے، تم بھی فرشتے بن جاؤ گے، یا اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والوں میں سے شامل ہو جاؤ گے۔ یہ دو باتیں کہہ کر شیطان نے ان دونوں کو بہکایا۔ اب دیکھیں شیطان کس طرح وار کرتا ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بھلوا دی ہے اتنی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فوقیت دی تھی فرشتوں پر اور ہر مخلوق پر، ہے نا؟ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل بنایا تھا آدم علیہ السلام کو، یہاں تک کہ فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو ہے نا؟ تو یہ بات بھلوا دی شیطان نے۔ اور پھر یہ بھی کہ کس طرح آدم علیہ السلام کو خاص علم دیا تھا، وہ علم فرشتوں کو تو نہیں دیا تھا، آدم علیہ السلام کو ہی دیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو یہ بات بھلوا دی کہ فرشتہ بننے میں کوئی بڑا کمال تھوڑی نہ ہے، آدم علیہ السلام تو خود ان سے زیادہ بڑے مقام پر ہیں۔ اور دیکھیں یہی ہوتا ہے شیطان کا وار، کہ وہ جو ہے نا انسانوں کو ان کی تمام ملی ہوئی نعمتوں کو تو بھلوا دیتا ہے اور گھٹیا چیز کی طرف مائل کر دیتا ہے، اور انسان جو ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اور جہاں تک جنت میں رہنے کا سوال ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ اسکن انت وزوجک الجنتا، کہ تم جو ہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اے آدم، تو دونوں کے لیے کہا تھا کہ جنت میں رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بظاہر کوئی وقت تو نہیں مقرر کیا تھا کہ تمہیں جو ہے بس اتنے دن جنت میں رہنا ہے پھر تم دونوں کو نکال دیا جائے گا یہاں سے، ایسا تو نہیں بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس سے جب تک چاہو، جہاں سے چاہو۔ لیکن شیطان نے یہاں بھی آدم اور حوا علیہ السلام کو دھوکہ دیا، یہ خیال ڈال کر کہ شاید جنت سے ان کو ہمیشہ نہیں رہنا جنت میں اور نکال دیا جائے گا۔ تو شیطان اس طرح دھوکے ڈالتا ہے۔ آگے دیکھیں اب کیا کیا اور شیطان نے، آیت 21، وقاسمہما، اور اس نے قسم کھائی ان دونوں سے، انی بے شک میں، لکما تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین البتہ خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اب شیطان جو ہے نا صرف دل میں وسوسے ڈال کر نہیں رہ گیا، بلکہ اب سامنے آ کر ان دونوں کے اور خوب خوب قسمیں کھانے لگا، خوب خوب اس نے قسمیں کھائیں اور دونوں کو یقین دلایا کہ میں تو تمہارا بہت خیر خواہ ہوں۔ ناصحین، ناصح نصح سے ہے، نصح سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کا خالص اور بے آمیزش ہونا۔ تو اس نے بھی بہت بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ میں تو تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، مخلص ہوں، تمہارے لیے تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ اور دیکھیں کیونکہ اس نے نا ابلیس نے اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھائی تھی، اللہ کے نام کی قسمیں، تو آدم علیہ السلام کی بھی جو ہے نا اس کی باتوں میں آ گئے کہ اللہ کی قسم کی تھوڑی نا یہ جھوٹی کھائے گا۔ اور آج بھی دیکھیں لوگ بہت، ایون مسلمانوں میں ایسے ہوتے ہیں نا جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں تو اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں، دین کے نام پر لوگوں کو غلط راہ دکھاتے بہکاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ خود بھی ہمیں کبھی جھوٹی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، یہ جو ہے شیطانی کام ہے۔ آیت 22، فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، بس اس نے کھینچ لیا ان دونوں کو ساتھ دھوکے کے۔ فلما، پھر جب، ذاقا، دونوں نے چکھا، الشجرہ، اس درخت کو، بدت لہما سوآتہما، ظاہر ہو گئیں ان دونوں کے لیے شرمگاہیں ان دونوں کی، وطفقا، اور وہ دونوں شروع ہو گئے، یخصفانی، وہ دونوں چپکانے لگے، علیہما، اپنے اوپر، من ورقۃ الجنہ، من ورق الجنہ، پتوں سے جنت کے، وناداہما، اور پکارا ان دونوں کو، ربہما، ان کے رب نے، علم، کیا نہیں، انہاکما، میں نے روکا تھا تم دونوں کو، ان تلکما الشجرہ، اس درخت سے،
وَأَقُلْ اور میں نے کہا تھا لَكُمَا تم دونوں کو إِنَّ الشَّيْطَانَ بے شک شیطان لَكُمَا تم دونوں کا عَدُوٌّ مُبِین دشمن ہے کھلم کھلا۔ اب یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ بس اس نے کھینچ لیا ان دونوں کو ساتھ دھوکے کے۔ تو شیطان نے مکر و فریب سے سبز باغ دکھا کر جھوٹی قسمیں کھا کر آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کر ہی لیا۔ فَدَلَّاهُمَا یہ جو ہے نا فَدَلَّاهُمَا دلہ یدلو دلون اس کا کیا معنی ہوتا ہے دلہ؟ دلہ مطلب لڑکایا، گرایا، مائل کیا۔ بیسیکلی دلون یہ جو ہے نا کنویں میں ڈول ڈالنا اور کھینچنے کے معنی میں آتا ہے۔ کنویں میں ڈول ڈالتے ہیں نا اور پانی اوپر لے آتے ہیں، کھینچتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے کھینچتے ہیں اور پھر ایک دم سے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ جا کے پڑتی ہے پھر پانی میں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اس کے سب معنی آ جاتے ہیں، اور دلون ڈول کو کہتے ہیں۔ تو شیطان نے ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ کھینچ لیا۔ کہاں سے کھینچ لیا، کدھر کھینچ لیا، کیا بات کچھ سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو شیطان نے کیسے کھینچا؟ سب سے پہلے تو کہاں سے کھینچا؟ ان دونوں کے جو بلند مرتبے تھے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے، اس بلند مرتبے سے اتار کر نیچے گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروا دی نا، تو ان کا جو بلند مرتبہ تھا اس سے نیچے گرا دیا۔ پھر ان کا جو ایک اور جو بلند مرتبہ تھا کہ گناہوں سے دور تھے، تو اب ان سے گناہ بھی کروا دیا۔ سب سے پہلا گناہ شیطان نے اب کروا دیا ان سے۔ اور پھر یہ کہ نعمتوں والی جو پاک جنت تھی اس سے بھی اتار کر ان کو اس آزمائشوں والی مشکلات سے بھری ہوئی زمین پر اتار دیا، وہاں سے بھی گرا دیا اور گرا کر زمین پہ لے آیا، ہے نا؟ تو اس طرح سے شیطان نے دھوکے کے ساتھ ان کو کھینچ لیا، ان کے بلند مرتبے سے بھی کھینچ لیا اور بلند مقام سے بھی کھینچ لیا، ٹھیک؟ پھر جب دونوں نے چکھا اس درخت کو، آگے جو بتایا جا رہا ہے نا فلما ذاق الشجرہ، پھر جب دونوں نے چکھا اس درخت کو تو کیا ہوا؟ ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے شرمگاہیں ان دونوں کی، بدت لہما سوآتہما دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہو گئیں۔ جیسے ہی چکھا، ابھی تو پورا کھایا بھی نہیں تھا، جیسے ہی چکھا، جیسے ہی تھوڑا سا کھایا اس درخت سے، ان دونوں کے سامنے فوراً اس نافرمانی کا نتیجہ سامنے آ گیا کہ دونوں کی شرمگاہیں جو پہلے چھپی ہوئی تھیں اب ظاہر ہو گئیں، جنت کا لباس اتر گیا۔ لیکن انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ حیا ہے۔ یہ فطرت میں ہوتی ہے جو حیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھے۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام وہ بھی بہت شرمسار ہوئے جب ایسا ان کے ساتھ ہوا، اور کیا کرنے لگے؟ وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ کہ وہ دونوں چپکانے لگے اپنے اوپر جنت کے پتوں سے۔ یہ جو ہے نا یخصفانی خصف سے ہے، جیسے جوتے کی تہوں کو سلائی کر کے ایک دوسرے سے چپکایا جاتا ہے نا، اسی میننگ میں آتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں خود کو ڈھانپنے کے لیے جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے، ٹھیک ہے؟ اب وہ چپکانے لگے، اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکارا، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اور پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پکارا اور بیسیکلی ڈانٹا بھی۔ کیا ڈانٹا؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ کر؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا الم انہکما ان تلکما الشجرہ کہ کیا نہیں میں نے تم دونوں کو روکا تھا اس درخت سے؟ تم دونوں کو میں نے اس درخت سے روکا تھا نا؟ اور تم دونوں سے کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں ڈانٹ پلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی ان دونوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ شیطان مردود جو ہے یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، بتا دیا تھا پہلے ہی کہ اس کی بات میں مت آنا۔ پھر بھی جو ہے وہ دونوں دھوکا کھا گئے اور اس کی بات میں آ گئے، مان لی اس کی بات، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی ساری باتیں بتا دی تھی۔ تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ میں نے تم دونوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو ہے شیطان کے چکر میں مت آنا، یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ کیا پتا چلا اس آیت سے ہمیں؟ پہلی بات تو دیکھیں یہ بات پتا چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سزا اللہ کی حکمت کے تحت بندوں کو فوراً بھی مل سکتی ہے، جیسے کہ یہاں دیکھیں نا فوراً جو ہے ان کے کپڑے اتر گئے، فوراً سزا مل گئی، یا اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت جو ہے ڈھیل بھی چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں آخرت میں سزا ان کو ملے گی پھر، تو یہ تو اللہ کے اوپر ہے۔ پھر امپورٹنٹ بات جو پتا چل رہی ہے اس آیت سے اور پچھلی آیتوں سے بھی
کہ نافرمانی کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے؟ نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے کی سزا ہوتی ہے کہ نعمتوں کا چھن جانا، نعمتیں چھن جاتی ہیں پھر، جیسے یہاں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے چھن گئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے نعمتیں. اور اس سے پہلے ہم نے شیطان کا دیکھا تھا کہ کس طرح شیطان کی بھی ساری نعمتیں چھن گئی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان بعض وقت اپنے گناہ کی وجہ سے اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے دینے والا ہوتا ہے، یا جو آلریڈی اسے ملی ہوتی ہے، جو پہلے سے اسے ملی ہوتی ہے. تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، ہے نا. پھر دیکھیں آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام سے ابھی ایک ہی نافرمانی ہوئی تھی، بس ایک ہی گناہ ہوا تھا، اور وہ بھی بھول کی وجہ سے ہوا تھا، جان بوجھ کر اصرار کرتے ہوئے نہیں کیا تھا وہ گناہ انہوں نے. تو ان کو فوری سزا مل گئی. اور کہاں ہم جو دن رات اتنے گناہ کرتے رہتے ہیں، تو اپنا ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ سدھر جانا چاہیے. پھر دیکھیں لباس، لباس کا اتر جانا. لباس کیا ہے؟ لباس انسان کے لیے عزت ہے، شرف ہے. لباس میں انسان کی عزت ہوتی ہے، اور لباس کا اتر جانا یہ سزا کی شکل ہے، اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، پکڑ ہے. نہ کہ جو کہ آج کل یہ لوگ سمجھتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ لباس کم پہننا یہی ترقی ہے، یہ فریڈم ہے، یہ انسان کے لیے راحت ہے، آرام ہے. تو ایسا نہیں ہے جو آج کے لوگ جو ہے سمجھتے ہیں، اور یہی جو ہے سیکھ دیتے ہیں لوگوں کو. تو یہ جو بے حیائی، فحاشی، اریانی، اس کو جو ترقی بتاتے ہیں، آزادی کا نام دیتے ہیں، یہ شیطانی کام ہے، اور شیطان کا یہ بڑا مقصد ہے بے حیائی اریانی کو عام کرنا. اور یہی سب آج دنیا میں ہو رہا ہے، لوگ جو ہے شیطان کے جال میں اچھے سے پھنس چکے ہیں. ایون مسلمان بھی جو ہے آج کل ایسے ہو رہے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کی بہت ضرورت ہے، اور اپنے لباس کو شریعت کے حساب سے پہننے کی بہت ضرورت ہے. پھر دیکھیں شیطان کے جال، اس کے ہتھ کنڈے جو ہوتے ہیں نا، بڑے ہی حسین اور دل فریب ہوتے ہیں. کہ اللہ کی طرف سے ہر چیز واضح ہو جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کلیئر انسٹرکشن دے دیے کہ شیطان کھلا دشمن ہے، یہ ہم سب کو پتا ہے. پھر بھی سب کچھ پتا ہونے کے باوجود انسان جو ہے نا اس کے جال میں پھنس جاتا ہے. آدم علیہ السلام کو بھی جو ہے اس سے دھوکا ہو گیا، آدم علیہ السلام بھی کھا گئے نا اس سے دھوکا. اور قیامت تک جو ہے اسی طرح جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی جو ہے اس سے دھوکا کھاتی رہے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن ہاں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو قرآن اور سنت پر جم کر رہتے ہیں، وہ اس کے جال میں نہیں پھنسیں گے. چلیں اگلی آیت اور دیکھتے ہیں. اگلی آیت 23. قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قَالَ، ان دونوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ظلم کیا ہم نے، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر نہ تو نے بخشا ہمیں، وَتَرْحَمْنَا، اور نہ اگر تو نے رحم کیا ہم پر، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. دونوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے، اور اللہ تعالیٰ سے دونوں معافی مانگنے لگے. اور یہ کلمات ابھی جو ہیں، یہ کلمات جو ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ کلمات بھی آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہی سیکھے. سورہ بقرہ آیت 37 میں آپ پڑھ کے آ چکے ہیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ بس آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، پھر وہ مہربان ہوا اس پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی توبہ قبول کر لی تھی. تو ان دونوں نے کیا کلمات پڑھے، کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کیسے ظلم کیا تھا؟ نافرمانی کر کے، گناہ میں پڑھ کر. اور انسان جو بھی گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، خود اپنی جان پر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے، کسی اور پر نہیں. تو یہاں پہ وہ دونوں یہی کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے نہ بخشا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری بخشش نہیں کی اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، تو ہم تو دونوں کے دونوں ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی کہ پھر تو ہم اللہ تیرے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، اگر ہم پر رحمت نہ کی تو. تو کس طرح دعا کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی مانگ رہے ہیں.
मग़फ़िरत अल्लाह ताला की मग़फ़िरत क्या चीज़ होती है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को ढाँप दे, हमें माफ़ कर दे, हमसे दरगुज़र कर दे और रहमत, ख़ैर और बरकत उतार दे हमारे ऊपर, है ना? तो यहाँ हमें दुआ करने का तरीका भी मालूम पड़ रहा है कि इंसान जब गिड़गिड़ा कर दुआ करता है और अपने आप को अल्लाह ताला के आगे बिल्कुल झुका देता है कि अल्लाह, ये काम अगर तू करवाएगा तभी होगा, वरना नहीं होगा। इस तरह दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने देखे आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली। सूरह ताहा आयत 122 में आता है, सुम्मज्तबाहु रब्बुहु फताब अलैहि वहदा। यानी कि पहले तो आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई और हव्वा अलैहिस्सलाम से, तो जब उन्होंने माफ़ी माँगी, अपने गुनाह का एतराफ़ किया, तो अल्लाह ताला ने भी क्या किया, तो इंसान इसमें जो इसका मीनिंग आ रहा है, फिर चुन लिया उसे उसके रब ने। बस वो मेहरबान हुआ उस पर और उसने हिदायत बख्शी। यानी कि अल्लाह ताला ने उन दोनों को माफ़ कर दिया और आदम अलैहिस्सलाम को मज़ीद जो है नेमतों से नवाज़ा, उनको नबूवत अता की, हिदायत अता की। तो ये मज़ीद इनाम किया अल्लाह ताला ने उन पर। तो अल्लाह ताला तो बहुत मेहरबान है ना? तो इंसान अगर अल्लाह ताला के आगे झुकता है, आजिज़ी करता है, अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है, माफ़ी माँगता है, तो उसको फिर दुनिया और आखिरत के बड़े-बड़े फ़ायदे नसीब होते हैं। अब देखें ना, इन आयतों में हमें आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस के रवैयों का फ़र्क पता चलता है और हर एक के रवैये के मुताबिक फिर उनके अंजाम का भी पता चल रहा है यहाँ पे, है ना? देखिए, इब्लीस का क्या रवैया था? इब्लीस ने अल्लाह ताला की नाफ़रमानी की, जानबूझकर की और नाफ़रमानी करके गलती करके गलती का एतराफ़ भी नहीं किया और ना ही किसी तरह की उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। बल्कि अपने काम को सही साबित करने के लिए मज़ीद दलीलें देने लगा, मज़ीद अपने गुनाह पर अड़ा भी रहा और ज़्यादा गुनाह करने का अज़म भी किया। और इतना ही नहीं, अल्लाह ताला से मोहलत भी माँगी, मज़ीद गुनाह करते रहने के लिए और कोई तौबा तायब भी नहीं हुआ, तौबा भी नहीं की अल्लाह से। तो ये तो था शैतानी रवैया, शैतान इब्लीस का रवैया, है ना? आदम अलैहिस्सलाम से क्या कैसा रवैया था आदम अलैहिस्सलाम का? कि जब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई लेकिन गलती भी भूल कर हुई, अनजाने में हुई, है ना? और वो भूल गए थे, उस वजह से हुई। तो गलती होने पर फ़ौरन उनको शर्मिंदगी हुई, नदामत हुई और फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी माँगी उन्होंने, तौबा तायब हो गए फ़ौरन के फ़ौरन। और अपने आप को अब इस गलती का कसूरवार ठहराया। अल्लाह ताला को नहीं कहा कि इसकी वज़ह से हो गया, इसकी वज़ह से हो गया। खुद खुद ज़िम्मेदारी ली अपनी गलती की, अपने गुनाह की, है ना? खुद को ब्लेम किया उन्होंने अपनी गलती के लिए। क्या कह रहे हैं ना वो, रब्बना ज़लमना अनफुसना। लेकिन इब्लीस ने तो ऐसा नहीं किया, इब्लीस ने तो अल्लाह ताला को ही ब्लेम कर डाला कि तुम बिमा अग़वैतनी, बवजह इसके कि तूने गुमराह किया मुझे। हम पढ़ चुके हैं पीछे। तो ये दोनों में फ़र्क था, आदम अलैहिस्सलाम के रवैये में और इब्लीस के रवैये में। अब इसी वजह से इनके अंजाम में भी फ़र्क हुआ दोनों के। इब्लीस तो अपने रवैये की वजह से अल्लाह की बारगाह से हमेशा के लिए दूर हो गया, धुतकारा गया, मलून करार दिया गया। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम अपनी आजिज़ी की वजह से, अपनी गलती का एतराफ़ करने की वजह से अल्लाह ताला की निगाह में मुअज़्ज़ज़ हो गए और अल्लाह ताला ने उनको दोबारा चुन लिया और नबूवत भी दी और हिदायत भी अता करी। तो ये होता है फ़र्क। अब हम देखें हमारा क्या रवैया रहता है। गलती करके हम उस पर और अकड़ जाते हैं, उस पर इसरार करते हैं, खुद को सही साबित करने के लिए हुज्जतें, दलीलें पेश करते हैं और अपनी गलती, या फिर ये भी करते हैं कि अपनी गलती हमने की और उसका रीज़न, उसका सबब किसी और को बताते हैं कि फलाँ की वज़ह से हमसे ये हुआ, फलाँ की वज़ह से हमने ये किया। दूसरों पर ब्लेम डालते हैं शैतानी की तरह से। तो ये सब शैतानी रवैये हैं। हम इस तरह बिहेव करते हैं या ये होता है कि अगर हमसे गलती हो जाए, गलती गुनाह कोई हो जाए तो गुनाह देखिए हो जाते हैं, इंसान है। ऐसा नहीं है कि हर वक़्त हम सही काम करेंगे, गुनाह भी हो जाते हैं, है ना? तो ऐसा तो नहीं कि शैतानी रवैया इख्तियार करते हैं गुनाह गलती करके, या ये करते हैं कि जब हमसे कोई गलती हुई, गुनाह हुआ तो हम शर्मिंदा हुए, खुद ही को बुरा समझा, आजिज़ी इख्तियार की, अल्लाह से सच्ची तौबा की, या ये करते हैं। तो देखने की ज़रूरत है कि हमारा कौन-सा रवैया रहता है, हम किसको फ़ॉलो कर रहे हैं, हम किसकी बात मान रहे हैं और सही रवैया अपनाने की ज़रूरत है, वरना अंजाम फिर उसी हिसाब से होगा कि हम इब्लीस का रवैया इख्तियार कर रहे हैं या आदम अलैहिस्सलाम का। अगली आयत देखें, आयत 24, क़ाल इहबितू बअदुकुम लिबादिन अदुव्व, फरमाया उतर जाओ, बाज़ तुम्हारे बाज़ के दुश्मन हैं।
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک جائے قرار ہے اور کچھ فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ اتر جاؤ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ، کس کو؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس کو بھی، تینوں کو، ساروں کو بولا کہ اتر جاؤ یہاں سے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں۔ اب یہ بعض کون ہیں؟ یعنی کہ آدم علیہ السلام ان کی اولاد ہے، ابلیس اور اس کی اولاد کے لیے دشمن ہے، اور اس کا وائس ورثہ بھی کہ ابلیس اور اس کی اولاد آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے دشمن ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا بعض کے دشمن ہیں، اور ایون انسانوں میں دیکھیں، انسانیوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں بعض کے دشمن ہیں، تو دونوں ہی باتیں آ جاتی ہیں نا۔ تو فرمایا اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر آگاہ کر دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، انسان کو اسے دشمن سمجھنا چاہیے، اور جیسے دشمن سے بچنے کے لیے انسان تدبیریں کرتا ہے نا، احتیاط برتتا ہے، ویسے ہی شیطان سے بچنے کے لیے بھی، شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی انسان کو تدبیریں کرنی ہے، سٹیپس لینے ہیں، مرتے دم تک اس سے بچتے رہنا ہے، جو طریقے بتائے ہیں ان کو اپناتے رہنا ہے۔ تو بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ایک جائے قرار ہے اور کچھ فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ اب بتا دیا یہاں پہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، یعنی کہ ایک وقت تک کئی ہے زمین میں جائے قرار، ہمیشہ نہیں رہنا ہے اس زمین پر، ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو یہاں پر، ایک مقرر وقت تک بس رہنا ہے، اور مقرر وقت تک ہی جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمہارے لیے نعمتیں رکھی ہیں، چیزیں رکھی ہیں، زندگی کا سامان رکھا ہے، جو انتظامات کی ہیں، ان سے ایک وقت تک ہی تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ متاع کہتے ہیں معمولی فائدے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو عارضی ہوتی ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ متاع۔ تو دیکھیں کیا پتہ چلا، دنیا عارضی مقام ہے، ہمیشگی کے لیے نہیں ہے یہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، انہوں نے فرمایا تم جانتے ہو ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے۔ وہ ایسی اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی، وہ ایسی ہمیشگی ہے جس میں موت نہیں آئے گی، وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہیں۔ تو مرنے والے جسم اس دنیا میں ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی تھوڑے سمے کی ہے، اور اس دنیا کے جو فائدے ملے ہوئے ہیں یہ بھی تھوڑے مقرر وقت تک کے لیے ہیں۔ ایسا نہ سمجھے ہم انسان کی یہیں رہنا ہے ہمیشہ اور بس یہیں فائدے اٹھانے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا کہ مستقر و متاع الی حین، بس ایک مقرر وقت تک ہی ہو تم یہاں پہ۔ تو اسی حساب سے انسان کو اپنا جو ہمیشگی کا گھر ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ بس دنیا میں ہی پھنسے رہ جاؤ اور دنیا کو ہی سوچو کہ بس اسی کے لیے سب کچھ کر لیں اور آخرت کے لیے کچھ نہ کر کے جاؤ، خالی ہاتھ جاؤ۔ اگلی آیت اور دیکھ لیں، آیت 25، قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ قال فرمایا فیہا تحیون، اسی میں تم جیو گے، وفیہا اور اسی میں تموتون تم مرو گے، ومنہا اور اسی سے تخرجون تم نکالے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی میں تم جیو گے، یعنی کہ زمین پر ہی انسان جو ہے پیدا ہوتا ہے، زمین پر پیدا ہوتا ہے، اسی میں جو ہے جتنی اس کی زندگی ہوتی ہے اس کو گزارتا ہے، پھر اسی میں اس انسان کی موت آ جاتی ہے، اور پھر اسی سے وہ نکالا جائے گا قیامت کے روز۔ ایک اور جگہ اسی طرح سورۃ طٰہٰ آیت 55 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارةً اخریٰ، اسی سے پیدا کیا ہم نے تمہیں اور اسی میں ہم لوٹائیں گے تمہیں، اور اسی میں سے تو دوسری مرتبہ ہم نکالیں گے تمہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کے جینے کے اسباب رکھ دیے، ہوا، پانی وغیرہ، تو اس زمین پر ہی جب تک زندگی ہے انسان کی، انسان رہے گا، پھر موت بھی اسی زمین میں آ جائے گی، اور اسی میں انسان کی قبر ہوگی، پھر قیامت کے روز اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نکالیں گے انسانوں کو تمام، اور دوبارہ زندہ کر کے پھر حساب کتاب لیں گے۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اسی طرح ہمیں اپنے اعمالوں کو آخرت کے لیے جمع کرنا ہے اور برائیوں سے بچنا ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں، آیت 25 تک، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آگے کا کنٹینیو کریں گے۔